अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना वन नबीना व शफीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करके उसका सवाब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और मरहुमा रहमत बिनते रहीम उनकी रूह को इसाले सवाब बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ मैंने आपके सामने हासिल किया, उसी को हमने उन्वान सुख़न करार दिया है। वो कुरान मजीद की ये आयत है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये बहुत मशहूर व मारूफ़ आयत है कुरान मजीद की, कि जिसके मानी हैं कि परवरदिगार आलम का दीन, बेशक परवरदिगार आलम का दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम हकीकी दीन है। दीन इस्लाम वो दीन है जो खुदा का दीन है। तो इसी से मुताल्लिक़ हमें गुफ्तगू करनी है, यही उन्वान सुख़न करार दिया है। तो दीन इस्लाम जो है वो हकीकी खुदावंद आलम का दीन है। इसी को मानने वाले जो हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। दीन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। अब देखना क्या है कि इस दीन में जो उसूल बताए गए हैं, जो क़वानीन बताए गए हैं, वो खुदावंद आलम के मुताबिक हैं। जो क़वानीन हैं, जो उसूल हैं, वो खुदावंद आलम के बनाए हुए हैं। खुदा ने बंदों की आसानी के लिए हर जो भी क़ानून बनाया है, जो भी उसूल बनाया है इस दीन में, वो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों से मोहब्बत यहाँ पर ज़ाहिर की है और अपने बंदों की आसानी के लिए दीन बनाया है। जो जो उसूल होंगे, जो जो क़वानीन होंगे कि जिन पर भी अगर आप अमल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब तरीन ज़िंदगी है। ये है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम में जो उसूल हैं, जो क़वानीन हैं, चाहे वो सेहत से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो माशरे से ताल्लुक़ के मुताल्लिक़ हों, चाहे वो अखलाक़ के मुताल्लिक़ हों, चाहे किसी हिसाब व किताब के मुताल्लिक़ हों, किसी भी तरह से आप देख लीजिए, वो इंसान के लिए मुफीद साबित होते हैं अगर इंसान उस पर अमल कर ले। तो इंसान की आसानी को देखकर परवरदिगार आलम ने जो उसूल बनाए हैं, वो क़वानीन बनाए हैं दीन इस्लाम में। और ये दीन इस्लाम वो दीन है जो बहुत मशक्क़तों के साथ, बहुत क़ुरबानियाँ देने के बाद हम तक पहुँचा है। ये दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दीन के बानी हैं, जो हम तक ये दीन लेकर आए, उसके बाद अली मुर्तज़ा, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब जिन्होंने इस दीन को फैलाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात के जिन्होंने इस दीन को बचाया है, कितनी मशक्क़तों से बचाया, कितनी क़ुरबानियाँ देकर बचाया। इस दीन के लिए जो हम तक ये दीन इस्लाम आज पहुँचा है, इसके लिए बहुत सारी क़ुरबानियाँ दी हैं घराने अहले बैत ने।
رسول کی آل نے بہت قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے، تبھی یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے لیے اگر راہ چلتے کوئی کوڑا بھی ڈال رہا ہے تو اس کو برداشت کر کے اپنے اخلاق کو دکھایا، یہ دین ہے۔ یہاں سے دین پھیلا، دین یہاں سے پھیلا کہ سجدے میں ضربت کھا لی اور اس کے بعد کہیں پر سجدے میں ضربت کھا رہے ہیں اور اس دین کو پھیلا رہے ہیں۔ اس دین کو وہیں سے جوانی ملی اور اس کے بعد کہیں کہیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے نظم و ضبط کے ذریعے اس دین کو پھیلا رہے ہیں۔ کہیں پر صلح کے ذریعے اس دین کو پھیلا رہے ہیں، کہیں پر جنگ کے ذریعے اس دین کو بتا رہے ہیں، کہیں جنگ کو فتح کر کے اس دین کو بتا رہے ہیں، کہیں قربانیاں دے کر اس دین کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ دین وہی دین ہے جو اللہ کا دین ہے۔ بس یہاں پر اگر معصومین علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو ہر طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر ایک کا مقصد یہی ہوگا کہ رضائے پروردگار کو حاصل کرنا ہے۔ ہر ایک کا مقصد یہ ہوگا کہ جو خدا کی رضا ہے، جو خدا کی رضا ہے، جو مرضی الہی ہے، اسی لیے تو اپنا نفس بیچ دیا، مرضی خدا خرید لی۔ تو وہاں پر کردار تو بہت سے نظر آئیں گے لیکن مقصد ایک ہوگا، شکل الگ جدا جدا ہوگی، مقصد ایک ہوگا۔ کہیں پر صلح کے ذریعے مقصد پورا ہوگا، کہیں پر جنگ کے ذریعے مقصد پورا ہوگا، کہیں خاموشی سے مقصد پورا ہوگا، کہیں آواز اٹھا کر مقصد پورا ہوگا، کہیں پر اخلاق دکھا کر مقصد پورا ہوگا، کہیں قاتل کو پہچانوا کر مقصد پورا ہوگا، کہیں قاتل کو آب شیری پلا کر مقصد پورا ہوگا۔ تو وہاں پر دین کی شکل کو سمجھایا گیا ہے، دین کو بتایا گیا ہے، اہل بیت نے عمل کر کے دکھاتے گئے اور اس دین کو پھیلاتے گئے، اس معاشرے کو بتاتے گئے۔ یہ معاشرہ دیندار تبھی تو بنا، اس معاشرے میں دین تبھی تو پھیلا، اس معاشرے میں دین تبھی تو رائج ہوا جب ائمہ معصومین نے قربانیاں دیں اور اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کسی نے اپنے پورے گھر کو لٹا دیا اور اس دین کو بچا لیا، کسی نے چادروں کو دے دیا اور اس دین کو بچا لیا، کسی نے قافلے سالار بن کر اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کس طرح سے کوفے سے شام کے بازاروں میں کس طرح سے خطبے دیے اور اس دین کو بچایا۔ تو محافظ دین کہیں زینب کبریٰ بنی، کہیں زین العابدین سید السجاد بنے، کہیں عبادتوں کے ذریعے دین کو بتایا گیا، پہچانوایا گیا، کہیں عبادتوں کی لذت کو سکھایا گیا، کہیں پر دین کا پیمانہ ایمانداری کو بتایا گیا، کہیں اپنے ایمان کو دکھایا گیا، کہیں کل ایمان انہیں بتا دیا گیا، کہیں نصف ایمان انہیں بتا دیا گیا، کہیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کائنات کی عورتوں کے لیے سردار ہیں، کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، کائنات کی عورتوں کی آئیڈیل ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی ذات اقدس کو پہچانوایا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی جو شبیہ بنی وہ ثانیہ زہرا بنی۔ انہوں نے جو خطبے دیے، اپنے خطبات کے ذریعے جو دین کو پھیلایا، وہاں پر علم کو بھی پھیلایا، علم سے بھی بتایا، وہاں پر حجاب کو بھی بتایا، وہاں اپنے ایمان کو بھی بتایا، وہاں اپنی عبادتوں کو بھی دکھایا، وہاں قرب الہی کو بھی سمجھا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ دین اسلام بہت مشقتوں سے، بہت محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین، اس دین کو ایسا نہ ہو کہ آج کل جس طرح سے اس دین پر آنچ آئے تو ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اس دین کے خلاف کوئی کھڑا ہو اور اس چیز کو رائج کرے، دین میں اگر بدعتیں رائج کی جا رہی ہوں تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ سب درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سب درس ہمیں اپنے بزرگان سے ملتا ہے، اپنے علماء اکرام سے ملتا ہے۔ ہمیں یہ جذبہ اپنے علماء اکرام سے ملتا ہے کہ ہمیں جستجو میں لگے رہنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے علم دین کو حاصل نہیں کیا، علم دین کو نہیں سمجھا، دین ہے کیا نہیں سمجھا،
تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوتا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، جہل انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ تو علم کی بہت اہمیت ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ اگر انسان پیدا تو انسان ہوا ہے، لیکن اسے عقل و شعور کی ضرورت ہے، اسے علم کی ضرورت ہے، اسے معلومات کی ضرورت ہے، اسے جستجو کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ جستجو نہیں کرے گا، اگر بس کسی نے کہہ دیا، عمل کر لیا اور سیدھا سیدھا چلتا چلا جائے گا اور علم حاصل نہیں کرے گا، تو وہ جہالت کی طرف جا رہا ہے، اور جہالت سراسر گمراہی ہوتی ہے۔ وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا، بھٹک جائے گا، لیکن کبھی کامیابی کی طرف نہیں پہنچ سکتا، کامرانی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر علم حاصل کرے گا تو وہ ہر طرح سے کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ علم یعنی جستجو، کوشش، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، جستجو کرے گا کہ ہمارے علماء اکرام نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے یہ خوب کہا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، جہل انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو شیطان بن جائے گا، اگر جہالت میں رہے گا تو شیطان بن جائے گا، گمراہی میں چلا جائے گا اور ہدایت سے بہت دور ہو جائے گا۔ اور علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، اور جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ تو علم جو ہوتا ہے، اگر صحیح معنی میں حاصل کر لیا تو وہ خمینی جیسے رہبر مل جاتے ہیں۔ اور جہالت کی جو آخری حد ہے، جہالت کی جو حد ہے، وہ شیطان اس قدر جہالت تک لے جاتا ہے، اس قدر گمراہی تک لے جاتا ہے کہ وہ صدام جیسا بنا دیتا ہے، لعنت اللہ علیہ۔ تو علم ہی سب کچھ ہے۔ علم اگر انسان حاصل کرے گا، حقیقی علم حاصل کرے گا، انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی عقل کو پتہ ہونا چاہیے، شعور اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کے خلقت کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں کس مقصد سے آیا ہے، کیا اس کی خلقت کا مقصد ہے، کس طرف سے بھیجا گیا ہے، کس کی طرف واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو بس یہ اتنی مختصر سی زندگی میں انسان اپنی جہالت کو اگر شامل کر لے گا، اگر یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا، پوری مختصر سی زندگی گزار دے گا اور یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اور وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، کبھی کامیاب ترین زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں، ایسے رہبر موجود ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کرنا چاہیے، کہ یہ بہت بہت زیادہ اہم چیز ہے ایک شیعت کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، کیونکہ ایک مرجع تقلید کا ایک فتویٰ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، دشمن کو ہلا دیتا ہے، ایک فتویٰ، ایک مرجع تقلید کا فتویٰ۔ جبھی تو ہمارے ہاں شیعت میں سب سے اہم ہے ایک مرجعیت اور دوسرے عزاداری۔ دشمن نے یہی دیکھا، کیونکہ جب امام خمینی کے زمانے میں جب شاہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اگر کوئی گھر سے باہر نکلا تو اسے شوٹ کر دیا جائے گا، گولی مار دی جائے گی، اڑا دیا جائے گا، یہ شاہ نے حکم دیا۔ وہیں امام خمینی نے، اب یہاں دیکھیے کہ ایک فتوے کی طاقت، ایک مرجع تقلید کی طاقت، کہ ایک حکم دیا، ایک فتویٰ دیا کہ بچہ، بوڑھا، جوان، بیمار، تندرست، سلامت، مرد، عورت، ہر ایک گھر سے باہر نظر آنا چاہیے، کوئی گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، بچہ باہر نظر آنا چاہیے۔ اب جب روڈ پر دیکھا تو ہر روڈ پر بچہ، بوڑھا، جوان، بیمار، ہر ایک روڈ پر موجود تھا، اور ساری روڈ بھری ہوئی تھی
اب کیا مجبور ہو کر شاہ کو اپنا حکم تبدیل کرنا پڑا. یہ ہے مرضیت کی طاقت. اسی نے تو دشمن کو ہلا دیا. اسی سے دشمن کانپ جاتے ہیں کہ مرضیت کی طاقت. بہت اتحاد ہے ان کے ہاں. ہمارے ہاں اگر مرجع تقلید کو ماننے والا ہے تو وہ اتحاد بین المسلمین کو ماننے والا ہوگا، کیونکہ ہمارے مرجع تقلید کا سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ مسلمان ہم ایک ہیں، ہم رسول اللہ کی آل ہیں. تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے پہلے ایک دوسرے کے لیے رحم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل میں قربت ہونی چاہیے. یہی دین سکھاتا ہے اور یہی ہمارا جذبہ ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تک اتحاد نہیں ہوگا، یونٹی نہیں ہوگی، تو ہم اس مقصد تک نہیں کسی بھی مقصد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کسی بھی طرح کی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے، کسی بھی طرح کی کامرانی تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک ہمیں مقصد پتہ ہونا چاہیے اور دوسری چیز کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے. اگر اتحاد ہوگا، یونٹی ہوگی اور مرجع نے جو حکم دے دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، پھر اس میں چوں چرا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کے نمائندے موجود ہیں. تو جب امام پردہ غیب میں ہمارے موجود ہیں، اور سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ یہ امام کی چھاؤں ہیں، تو ان سے جب دشمن کانپ جاتا ہے، تو جب وہ ظہور فرمائیں گے، جب وقت کے حسین ظہور فرمائیں گے، تو یہ دنیا لرز جائے گی، یہ دنیا کانپ جائے گی. دشمنان اسلام کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے کہ جب ایک ان کے نمائندے کی اتنی طاقت ہے، تو جب وہ خود تشریف لائیں گے، ان کا سایہ ایسا ہے تو ان کا وجود کیسا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم. بس یہاں پر مرجع تقلید سے متعلق یہ مسئلہ تھا کہ کچھ لوگ تقلید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل، کیونکہ یہ دشمنوں کی سازش ہے، دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب یہ دیکھا انہوں نے کہ اسلام میں، شیعت میں اتنی طاقت ہے، مرجعیت میں، اور ان کا ایک حکم جو ہے پوری قوم کو ہلا دیتا ہے، پوری قوم اسی طرف چلی جاتی ہے جہاں ان کا حکم آتا ہے. جیسا یہ فتویٰ دیتے ہیں پوری قوم اسی طرف چلی جاتی ہے، پوری ملت اسی طرف چلی جاتی ہے، پوری شیعت اسی طرف رخ کر لیتی ہے. تو انہوں نے اسی پر وار کرنا شروع کیا. یعنی کس طرح سے کہ مرجعیت کی طرف وار کرنا شروع کیا. وہاں اپنے لوگوں کو ایسے بھیجا، اپنے نمائندوں کو ایسے کو بھیجا، دشمنان اسلام نے ایسا وار کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو بھڑکا دیں، لوگ بھٹک جائیں، لوگ اس طرح سے شیعت سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو علم حاصل کر لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جو جستجو کر لے گا، جو تلاش و کوشش کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن گمراہ بھی اسی کو کرا جا سکتا ہے، دشمنان اسلام بھی اسی کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ جو گمراہ ہو سکتا ہو، جو جہل کی طرف ہو، جو جاہل ہو، جس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہو، اس کو جو بھی کہہ دو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو وہ یہ کہنے لگے کچھ لوگ کہ بھئی ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تقلید ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تقلید نہیں کرتا کوئی انسان. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے نفس کی تقلید کرنے لگے. ابھی ہم ایک ٹیلر سے سوٹ سلوانے کے لیے گئے، اس پر ڈیپینڈ ہے نا، ہم ایک ٹیلر سے سوٹ سلوانے کے لیے گئے تو وہ اسی کی تقلید ہو گئی. کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جانا ہے تو یہ اسی کی تقلید ہو گئی. کسی نے راستہ بتا دیا تو وہ اسی کی تقلید ہو گئی، وہ رہنما ہو گیا، اسی کی تقلید ہو گئی. تو بس یہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جستجو یہ کرنی ہے کہ ہم کس کے کہے پر عمل کر رہے ہیں. یا تو ہم اپنے مرجع تقلید جو ہیں ان کی تقلید کر رہے ہیں، یا ہم شیطان کی تقلید کر رہے ہیں. یعنی کہ شیطان ہمارے نفس میں جو ایسی باتیں ہیں وہ ورغلاتا رہتا ہے، اور ایسی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے کہ جس سے
دشمن جو چاہ رہا ہے وہ ہو جائے تو ہم اس سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، ہدایت کے راستے سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، کامیابی سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر علم آگے ہوگا، جس طرح سے امام خمینی کا بھی یہ ہمیشہ ان کا یہی انداز رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا ہے، ان کا یہی مقصد رہا ہے کہ کربلا سے انہوں نے یہی درس لیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے انقلاب لے کر آئے، اتنا بڑا انقلاب، آج بھی لوگ جب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو سوچتے ہیں کہ ایک انسان اتنا بڑا انقلاب کیسے لا سکتا ہے۔ تو ان کے پاس طاقت تھی، کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس یقین کی طاقت تھی، عقیدے کی طاقت تھی، ان کے پاس کربلا کا جذبہ تھا۔ جذبہ تھا، جب کربلا کا جذبہ ہو، خدائی طاقت ہو، تو انسان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ انہوں نے امام حسین سے درس لیا، انہوں نے کربلا والوں سے درس لیا، انہوں نے کربلا والوں کے قربانی کے جذبے سے درس لیا، اور وہاں کے نوجوان بھی تیار ہوئے تو وہ کربلا سے درس لے کر تیار ہوئے۔ شہادت کے لیے انہوں نے سر پر کفن باندھا تو اسی طرح سے باندھا، گھر سے نکلے شہادت کے لیے تو مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے آئیں کہ شہادت کا جذبہ ہم نے کربلا سے پایا ہے، جناب زینب کبریٰ سے پایا ہے، بی بی رباب سے پایا ہے، قربانی کا جذبہ کربلا سے پایا۔ ہاں عزیزان گرامی، وہی کربلا کہ جہاں پر آل رسول کو اس طرح سے شہید کیا گیا، اس طرح سے رسول کی آل پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر کوئی دشمن بھی کسی پر نہیں ڈھا سکتا، وہی رسول جو چاہنے والے، رسول کے چاہنے والوں نے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس طرح سے ہم رسول کی آل پر وہ ظلم ڈھائے کہ چادریں چھین لی گئیں، کہ بالیاں چھین لی گئیں، ارے جوانوں کا لاشا سامنے اٹھایا گیا، ارے ماں کے سامنے کبھی کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا آتا ہے، کبھی کسی ماں کے سامنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کا لاشا آتا ہے، کبھی کسی ماں کے سامنے ٹکڑے ہوئے جسم کے ٹکڑے بینے جاتے ہیں، ارے کبھی کسی بہن کے سامنے کسی بھائی کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ ہائے زینب کبریٰ، سلام ہو کربلا والوں پر، سلام ہو کربلا کی بیویوں پر، سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو ان کے جذبوں پر۔ ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور ہم اس طرح سے نالہ و فریاد کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح ہم یہاں پر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کس وقت ہم نے نماز ادا کی نہیں کی، لیکن وہاں پر بیویوں کا جذبہ دیکھیے، قربانی کا جذبہ دیکھیے۔ قربانی کا جذبہ ایک طرف ہے، قربان کر دیا راہ خدا میں، لیکن اس کے بعد یہ میسج دیا کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کس طرح سے یہ میسج دیا کہ نماز شب کو ترک نہیں کیا، ہماری بیویوں نے وہ مصائب ان پر ڈھائے گئے۔ ہائے میرے آقا حسین، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی ننھے علی اصغر کا لاشا اٹھاتے ہیں۔ آئے میرا آقا حسین، جب تھک گیا آخری رخصت کو آئے، رخصت لی، ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے رخصت لی، اور اس کے بعد جب سوار ہوئے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہائے میرے ناصر، میرے مددگار سب شہید ہو گئے، ہائے میرا بچہ علی اکبر، ہائے اونو محمد، ہائے قاسم، ہائے عباس میرا بھیا۔ تو ایک بہن نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا، ناص رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعہ لہ ولا ذالک اللہم لعن العصابۃ التي جحدت الحسین وشعیات وبایات وتابات علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور اس عبادت کا ثواب مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اے پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ اے پروردگارہ علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اے پروردگارہ جلد سے جلد وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔